4 तरह के जहन्नमी को जो खौलते पानी और आग के दरमियान भागते फिरते होंगे, हलाकत मांगते होंगे कि मर जाएं हम, उनमें से एक वो शख्स के उसके मुंह से पीप और खून बहते होंगे। जहन्नमी कहेंगे इस बदबख्त को क्या हुआ, ये हमारी तकलीफ में भी इजाफा किए देता है, यानी जहन्नमी कहेंगे हमारी तकलीफ में भी बढ़ावा कर रहा है। तो कहा जाएगा ये बदबख्त खबीस और बुरी बात की तरफ मुतवज्जे होकर उससे लज्जत उठाता था, जैसे कि जिमा की बातों से, मर्द और औरत के ताल्लुकात की बातों से लुत्फ उठाता था। लोगों को सुनाता होगा, खुद करता होगा। कहां जाएंगे वो लोग जो इस तरह की बातों में ही जिंदगी गुजारते हैं। नहीं नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम आका के उम्मती हैं। हमारी जबान इसलिए नहीं कि हम ये बुरी बातें करें। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सुनिए, हजरत सैयदना इब्राहिम बिन मैसरा फरमाते हैं, फहश कलामी यानी बेहयाई की बातें करने वाला कयामत के दिन कुत्ते की शक्ल में आएगा। क्या सोच सकते हैं आप कि कयामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाए? क्यों? कि वो फहश बातें करता था। नहीं नहीं मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम आका के उम्मती हैं। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नेक लोगों के साथ उठना है। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बात तो हुई बुरी बात सुनने और बुरी बात करने वाले के लिए। अब आइए जो बेहयाई की बातें देखता है, जो बदनिगाही करता है, जो आंखों से देखता है, सुनिए, हजरत अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी फरमाते हैं, आज बहुत सारे लोग मिलते हैं हमारा हाफजा बड़ा कमजोर है, याद नहीं रहता। हजरत दुआ कर दें हाफजा मजबूत हो जाए। सुनिए, हजरत अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी फरमाते हैं, अल कश्फु वल बयानो फीमा यतअल्लकु बिन निसियान, और इसके सफ़े 27 तक 32 पर हाफजा कमजोर करने वाले जो असबाब तहरीर फरमाए उनमें यह भी है, अपना और गैर का सितर देखने से तंग दस्ती आती और हाफिजा कमजोर होता है। यानी अपना सितर भी ना देखा करे। तो जो लोग दूसरों के सितर देखते हैं, बेहयाई के सीन देखते हैं, फिल्में, ड्रामे और म्यूजिक के इन प्रोग्रामों में जाकर अपनी आंखों को हराम से भरते हैं, उनका हाफजा कैसे मजबूत रहेगा? मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे आका कैसे बाहया। रिवायतों में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह एक कुंवारी लड़की शर्माती है ना, मेरे आका ऐसे बाहया थे। नबी पाक की एक सुन्नत बताता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कज़ाए हाजत का इरादा फरमाते तो उस वक्त तक मुबारक कपड़ा ऊपर ना उठाते जब तक जमीन के करीब ना हो जाते। यानी ऐसे हया वाले आका। आला हजरत लिखते हैं ना, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। मेरे आका बड़े बाहया, और आज आका का उम्मती होकर बेहयाई के काम करे। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आंखों का जिना बदनिगाही है। कुछ लोग समझते हैं हम बदकारी तो करते नहीं, सिर्फ देखते हैं। आंखों का जिना ये बदनिगाही है। और मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, औरत के महासिन यानी खूबियां, मसलन उभार वगैरह को देखना इब्लीस के तीरों में से एक जहरीला तीर है। जिसने ना महरम से आंख की हिफाजत ना की, बरोज़े क़यामत उसकी आंख में जहन्नम की सिलाई फेर दी जाएगी। कभी सुरमा लगाते हैं, हाथ कांप रहा होता है, यार कहीं गलती से गलत ना लग जाए। बड़ी नाजुक होती है हमारी आंख। कभी जर्रा चला जाए, आप बाइक चलाते होंगे, बाइक चलाते चलाते कोई जर्रा चला जाए, चीख निकल जाती है इंसान की। जरा सोचिए मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, आग की सिलाई जिसकी आंख में फेरी जाएगी, उसका बनेगा क्या? इसी तरह रिवायतों में आता है जो कानों को हराम से पूर करता है। आज म्यूजिक का ऐसा शौक पड़ गया कि हर वक्त कानों में हेडफोन लगा हुआ है, म्यूजिक सुना जा रहा है, चलते फिरते उठते बैठते। बल्कि ऐसे बदनसीब देखिए जो सोते सोते भी म्यूजिक सुनते हैं। अरे जरा सोचो तो सही, अगर यही सुनते सुनते मर गए, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रब ने इसलिए कान नहीं दिए, जबान इसलिए नहीं दी, आंख इसलिए नहीं दी कि हम इन बुरे कामों में इसको सर्फ करें। अरे जबान इसलिए दी कि कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद व सलाम पढ़े, जिक्र व अस्कार करें, लोगों को नेकी की दावत दें।
یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ بے پردہ ان گندی لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھیں، ان فلمیں ڈراموں کو دیکھیں۔ دیکھنا ہے تو محبت سے اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے پیر و مرشد کا دیدار کریں، اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کریں، مزارات اولیاء کی زیارت کریں، اللہ دکھائے تو کعبے اور مدینے کی زیارت کریں۔ یہ کان اس لیے نہیں دیے کہ بری باتیں سنیں، ارے اس کان سے سننا ہے تو رب کے پاکیزہ کلام کو سنو، تلاوت سنو، نعت شریف سنو، علماء کرام کے بیانات سنو۔ کبھی سوچا اگر ہم اندھے ہوتے تو؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے، یہاں کافی سارے امپلائیز بھی ہوں گے، کافی سارے باس بھی ہوں گے، آپ کا بندہ کام نہ کرے، آپ نے بائک دی ہوئی ہے اس کو کہ یہ بائک لے لو، آؤٹ ڈور کا کام کرنا ہے، آؤٹ ڈور کا کام ہی نہ کرے، آپ کیا کریں گے؟ کچھ عرصہ سمجھائیں گے، پھر بائک واپس لے لیں گے۔ بھائی بائک جس کے لیے دی تھی وہ کام ہی نہیں کر رہے ہو۔ آنکھ دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا میری آنکھ حرام دیکھتی میں اندھا ہو جاتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کان حرام سنتا اور بہرا ہو جاتا، زبان جب جھوٹ غیبت اور جناب فحش بات کرتا بندہ گونگا ہو جاتا، اللہ واپس لے لیتا۔ وہ رب عز و جل واپس نہیں لے رہا، مگر ایک دن ہے جب حساب دینا ہے، اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس کہ زندگی کیسے گزاری۔ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ پر رحم کیجئے۔ اور یہ جو فحاشی عریانی بڑھتی جا رہی ہے نا، اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ لوگ سمجھتے جناب کوئی بات نہیں، سب چل رہا ہے، فیملی بھی ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، نہیں، یہ مکافات عمل ہے۔ جو بندہ ان چیزوں کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ سوچے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی میں اس کا نتیجہ دیکھ لے۔ امیر اہل سنت کو ایک اسلامی بہن نے مکتوب لکھا، اس بیچاری کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ سنیے، لرزا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس نے یہ مکتوب لکھا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی تو پہلے سے موجود تھا، ہمارے ابو کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے تو ڈش اینٹینا بھی اٹھا لائے، اب ہم ملکی فلموں کے علاوہ غیر ملکی فلمیں بھی دیکھنے لگے۔ میری اسکول کی سہیلی نے مجھے ایک دن کہا فلاں چینل لگاؤ، وہاں بڑے دوسرے قسم کے گندے مناظر آتے ہیں۔ ایک بار جب میں گھر میں اکیلی تھی تو میں نے وہی چینل آن کر لیا، اور اس طرح کے مختلف مناظر دیکھ کر میں اپنی خواہش کے سبب آپے سے باہر ہو گئی، بےتاب ہو کر فوراً گھر سے باہر نکلی۔ اتفاق سے ایک کار قریب سے گزر رہی تھی جسے ایک نوجوان چلا رہا تھا، کار میں اور کوئی نہ تھا، میں نے اس سے لفٹ مانگی، اس نے مجھے بٹھا لیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا، میری بکارت زائل ہو گئی، میرے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگ گیا، میں برباد ہو گئی۔ مولانا صاحب، اس نے مکتوب لکھا تھا امیر اہل سنت کو کہ مولانا صاحب بتائیے مجرم کون؟ میں خود یا میرے ابو، جنہوں نے گھر میں پہلے ٹی وی لا کر بسایا اور اب ڈش اینٹینا لگا کر ہم سب کو یہ سامان مہیا کیا۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم کس طرف لے جا رہے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو۔ اور اس کے برعکس جو والد نیک ہوتا ہے، آج یہ میرے نوجوان زندگی کے مزے اڑانے کے لیے برے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھو کل آپ نے بھی باپ بننا ہے، اور آپ کے یہاں بھی بیٹی نے آنا ہے۔ آج دوسروں کی بیٹیوں کے لیے غلط خیالات رکھنے والوں، دوسروں کی بہنوں کو بری نظر سے دیکھنے والوں، ذرا غور سے سنو کہ جو آنکھوں کی پاسداری کرتا ہے، جو خود پاک صاف رہتا ہے۔ ایک شخص بیمار ہو گیا، اس کے گھر میں فاقے آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایک جوان بیٹی تھی۔ اس جوان بیٹی نے کافی عرصے تک دیکھا کہ والد صاحب کما بھی نہیں رہے، بھائی بہن بھی فاقوں پر آ گئی ان کی نوبت۔ تو اس بیٹی نے کیا کیا؟ مجبور ہو کر اس نے کہا کہ اب مجھ سے نہیں رہا گیا، وہ اپنا آپ بیچنے کے لیے بازار میں چلی گئی اور روڈ پہ کھڑی ہو گئی، روڈ پہ سارا دن بن سور کے کھڑی رہی، کسی ایک مرد نے بھی اس کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ رات واپس آئی، سر جھکائے، شرمندہ شرمندہ۔ والد نے پوچھا بیٹا کہاں گئی تھی؟ تو والد کا یہ کہنا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، زارو کتار رونے لگی۔ والد صاحب نے کہا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابو جی کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی کام کاج پر نہیں جا رہے، بھائی بہن بھوکے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آج برے کام کے لیے باہر گئی، مگر آج سارا دن کھڑی رہی، مجھے کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ والد نے کہا بیٹا تمہیں کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟
تمہارے باپ نے زندگی میں کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا ہے، مجھے اطمینان ہے کہ تم پر کوئی غیر مرد بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی نیکی جو ہے نا وہ اولاد کے لیے برکت کا باعث ہوتی ہے، اور ماں باپ کی برائیاں، ماں باپ کی خطائیں، ماں باپ کے وہ بیج بونا کہ جو گناہوں کے بیج ہوں وہ دنیا ہی میں اس کا پھل پالیں گے، کہ ایسی چیزوں کی اشاعت کرنا، ایسی سی ڈیز کو بیچنا کہ جن کے ذریعے گناہ جاریہ ہوتا ہو۔ آپ سوچے تو صحیح، دو طرح کے عمل ہوتے ہیں، کنٹینیو ریوارڈ ثواب جاریہ یا گناہ جاریہ۔ اور میں نے ایک روایت پڑھی کہ کچھ لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ دوسرے لوگوں کی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں ان کو بہت سارے لوگوں نے ستایا ہوگا، ان کی غیبت کی ہوگی، ان کا حق مارا ہوگا، ان کے پیسے مار لیے ہوں گے، وہ تھوڑی سی نیکیاں لے کے آخرت میں جائیں گے، مگر جب اللہ تبارک و تعالی انصاف فرمائے گا تو لوگوں کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گی اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور کچھ بدنصیب وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، دوسرے لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اب اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے کسی کا حق مارا ہوگا، دل دکھایا ہوگا، اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، ان کے گناہ لینے پڑ جائیں گے، اور وہ بھی لوگ ہوں گے اس میں جنہوں نے گناہ جاریہ والے کام کیے ہوں گے۔ ثواب جاریہ کا کام تو یہ بندہ کوئی مسجد بنا جائے، رہے نہ رہے سجدے ہوتے رہیں گے، اس کی قبر میں بھی ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے گا۔ کوئی کتابیں لکھ جائیں، علماء اللہ سلامت رکھے اپنے شاگرد چھوڑ جاتے ہیں، کتابیں لکھ جاتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں۔ آج اعلیٰ حضرت کا چرچا دنیا میں ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، تربت اعلیٰ حضرت پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو اور پھر بندہ کوئی مدرسہ بنا لے، کوئی کنواں کھدوا دے، یا اپنی اولاد ایسی نیک چھوڑ جائے کہ جو مرنے کے بعد والدین کے ایصال ثواب کا کام کرے، مگر اس انفارچونیٹ، اس بدنصیب کا کیا کہنا جو ایسے کام کر کے دنیا سے جا رہا ہے کہ مر بھی جائے گا تو وہ گناہ والے کام چلتے رہیں گے۔ آپ نے کوئی سی ڈی ریلیز کی، آپ نے کوئی جناب ایسی چیز گھر گھر پہنچا دی کہ جو گناہ کا کام ہے، آپ نے توبہ بھی کر لی، آپ جناب دنیا سے بھی چلے گئے، اگر رب ناراض ہوا تو یہ گناہ جاریہ قبر میں بھی پہنچتا رہے گا، کیسے جواب دیں گے؟ اور یہاں تو مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ ایک تو فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کی سیڈیاں اپنی جگہ، یہ بھی برا، جہنم میں لے جانے والا کام، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ اب ایسے کلپس آتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں وہ، کہ وہ موبائل فون سے یا خفیہ کیمرے سے بنائے گئے ہوتے ہیں، اور وہ اسکینڈل کے کوئی کلپس ہوتے ہیں، کوئی مرد لڑکا لڑکی کا کوئی کلپ ہوتا ہے، اور اس کو اس مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے، جس کے ذریعے پیسے کمائے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی گھروں میں طلاقیں ہو گئی، کئی لڑکیوں نے خودکشیاں کر لی۔ ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پیسہ، یہ سب کچھ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ ارے مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہے، یہ حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور یہاں مسلمان ہو کر مسلمان کی عزتیں اچھال رہے چند پیسوں کے لیے، حرام کے پیسوں کے لیے۔ یاد رکھیں یہ حرام روزی جو ہے نا، یہ بہت آ جائے، اور اگر بچے ہی بیمار رہیں، خود بیمار رہے، سکون ہی نہ ہو، بے برکتی ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، یہ حرام کس کام کا؟ حرام کا مال اتنا برا ہے کہ صدقہ دو تو صدقہ قبول نہیں، چھوڑ کے جاؤ تو وہ بھی وبال، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارے تھوڑا ہو اور اللہ راضی ہو، سکون ہو، مجھے نیند اچھی آتی ہو، میرے بچے نیک ہوں، ہے گھر میں امن و سکون ہو، بیماری کوئی نہ ہو، سچ بتاؤ یہ تھوڑا حلال اچھا ہے وہ زیادہ حرام اچھا ہے؟ تھوڑا حلال حلال ہے نا، حلال کے لقموں کی تو کیا بات ہے۔ آئیے میں آپ کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب سے کچھ حلال روزی کی فضیلت بتاتا ہوں کہ حلال روزی کمانا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ فقط لقمہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی حرام سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا،
اللہ عز و جل اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے، اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہوتے۔ میں نے کسی مفتی کی فضیلت نہیں سنائی کہ مفتی کے دل سے یا عالم دین یا حافظ قرآن، یقیناً ان کے فضائل ہیں، فقط حلال روزی کمانے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے، اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب آدمی حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پہلا لقمہ کھاتے ہی۔ اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ آج کل یہ بھی بڑا پرابلم ہے، جناب حلال تو کمانا ہے لیکن میں یہ چھوٹا کام نہیں کروں گا، میری پریسٹیج ہے، میرا ایک وقار ہے، وائٹ کالر جاب ہو، ذرا نام ہو۔ اب وہ نام کے چکر میں حرام کمانا شروع کر دیتا ہے، حلال کی طرف نہیں جاتا۔ اب یہ چھوٹا ٹھیلے لگانے والا اگر وہ بےمانی نہیں کرتا، ہر ٹھیلے والا بھی حلال کمائے یہ ضروری نہیں، لیکن اگر ٹھیلے والا یا ایسا کام کرنے والا جس کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں لیکن اگر وہ حلال کما رہا ہے، ہم نے کیا سنا کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو حلال حلال اور فقط حلال کمانا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں، جو مال حرام سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے۔ یہاں ایک اور شیطان، میں نے کہا نا شیطان کے وار بہت سارے ہیں، وہ مطمئن کیسے کرتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار، حرام کام کر رہے ہو، ذرا غریبوں کی مدد بھی کر دیا کرو۔ ہم تو ہر سال حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، میں جناب ٹھیک ہے غلط کام کرتا ہوں مجھے پتا ہے، لیکن میرے رشتہ داروں کو میں بڑا تقسیم کرتا ہوں، وہ مسجد بھی میں نے بنائی ہے۔ اب شیطان اسے یہ تھپکی دیتا ہے، کوئی بات نہیں، بیلنس کر رہا ہے، تو ادھر سے غلط کما رہا ہے، ادھر سے صحیح خرچ کر رہا ہے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں ٹھیک ہونا، یاد رکھیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیا فرمایا حضرت سفیان ثوری فرماتے، جو حرام کمائے اور اس سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے، ایسے شخص کی مثال ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے۔ پیشاب سے دھونے سے کپڑا پاک ہوگا؟ نہیں، کیونکہ کپڑا اور بھی پلید ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنو سنو، اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو انسان مال حرام کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زادیرہ ہوگا۔ نہ صدقہ قبول، نہ خرچ میں برکت، پیچھے چھوڑے تو دوزخ کا زادیرہ۔ ارے کس کام کا ہے یہ مال حرام؟ آج لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، حضرت دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ سنو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا بڑی گریہ وزاری کے ساتھ، بڑی رقت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، اتنی گریہ وزاری سے، اتنا رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ رب عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر یہ شخص اتنا روئے، غور سے سنیے، توجہ میری طرف رکھیں، فرمایا اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے اور اپنا ہاتھ اتنا اٹھائے کہ ہاتھ آسمان تک پہنچا دے، یعنی اتنا گریہ وزاری کے ساتھ بھی دعا کرے، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ عرض کی، کیوں مولا؟ کیوں؟ فرمایا کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کی پشت پر حرام ہے، اس کے گھر میں حرام ہے۔ حرام کمانے والا سوچے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ حرام مال برباد کر دے گا ہمیں۔ آج ہمت کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں جناب، چونکہ ہمارا سفر رہتا ہے، کئی ملکوں میں بھی لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں حرام چھوڑیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا؟ جناب بڑا لگا بندہ کاروبار ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں سود کا کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے جنگ ہے، مگر پھنس گئے ہیں، رشوت کے بغیر ہمارا گزارا ہوتا نہیں، ملاوٹ کرنے کے بغیر مشکل ہو گئی ہے، اب یہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے کا بڑا سیٹ بزنس ہے، بڑی اگرائی لینی ہے، بہت ساری ہماری جناب کریڈٹ ڈیبٹ کے معاملات ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن کوئی پہلے اچھا کام مل جائے پھر چھوڑ دیں گے۔ جناب آپ بتائیں گھر کا کیا کریں گے، بچوں کا کیا ہوگا؟ میں صرف ایک سوال آپ سے کروں گا،
رزق دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے بولیں. اب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ٹھیک ہے جناب, میرا رزق تو لکھا ہوا ہے, بھی یاد رکھیے گا, یہ ادھر بٹھا لیں کہ جو مجھے ملنا ہے نا وہ کوئی روک نہیں سکتا, اور جو نہیں ملنا وہ کوئی دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم کیسے حاصل کرتے ہیں. ایک واقعے سے مزید سمجھ آ جائے گی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے. آپ نے ایک لباس پہنا ہوا تھا, آپ نے وہی لباس اتار کر ایک شخص کو پکڑایا کہ اس کو پکڑو سنبھالو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. آپ نماز پڑھ کے واپس آئے, وہ بندہ غائب, لباس چوری کر کے چلا گیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بڑا دکھ ہوا, میرا لباس چوری کر کے چلا گیا. اچھا تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پر رکھا نظر آیا. آپ حیران ہو گئے, اس سے پوچھا یہ کہاں سے لیا؟ اس نے کہا ابھی ابھی ایک بندہ آیا تھا اور وہ بیچ کے گیا ہے. اچھا کتنے میں بیچا؟ کہا 2 دینار میں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 دینار حلال کے رکھے تھے. فرمایا میری نیت تھی کہ میں مسجد سے واپس آؤں گا تو اس کو 2 دینار انعام میں دوں گا. ہے حلال 2 دینار میری نیت تھی اس کو دینے کی, اس کے نصیب میں تھے. اب ہمارے نصیب میں لکھا ہے جو ملنا ہے, اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو حلال ذریعے سے کما لیں یا حرام ذریعے سے کمائیں. یہ اب ہمارے اوپر ہے. تو وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ میں حرام کام چھوڑوں گا تو بنے گا کیا, ان سے ایک ہی سوال ہے کہ جب رزق دینے والا رب ہے, آج میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں, وہ رزق دے رہا ہے, جب اس کی فرما برداری کروں گا تو کیا وہ رزق روک لے گا؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ آج اسے ناراض کر رہا ہوں, رزق مل رہا ہے, اور جناب میں اسے راضی کرنے کی کوشش کروں گا, ارے وہ تو غیب کے خزانے کھول دے گا.